कई दहाइयाँ गुजर जाती हैं, कुछ नहीं होता, और चंद हफ्ते ऐसे भी आते हैं जिसमें दहाइयों के वाक़यात हो जाते हैं। और कुछ इस तरह ही पिछले 6 महीनों में दुनिया में होता हुआ नज़र आ रहा है। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर और हमारे खित्ते में जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप जिस तरीके से तब्दील होती हुई नज़र आ रही है, उससे साफ ज़ाहिर होता है कि नए अलायंस बन रहे हैं, नए इत्तेहाद की अलाइनमेंट्स हो रही हैं। जब वर्ल्ड में देखते हैं तो अमेरिका और यूरोप को डिस्टेंस होता देख रहे हैं, फासले बढ़ते हुए देख रहे हैं। नेटो की मौजूदगी में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इनके आपस में दिफाई मुआहदे हो रहे हैं कि एक पे हमला दूसरे पे हमला तस्वुर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रशियन कम्युनिस्ट इनकलाब के लीडर लेनिन ने कहा था कि देयर आर डेकेड वेयर नथिंग हैपेंस, देयर आर वीक्स वेयर डेकेड हैपन। यानी कि कई दहाइयाँ गुजर जाती हैं, कुछ नहीं होता, और चंद हफ्ते ऐसे भी आते हैं जिसमें दहाइयों के वाक़यात हो जाते हैं। और कुछ इस तरह ही पिछले 6 महीनों में दुनिया में होता हुआ नज़र आ रहा है। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर और हमारे खित्ते में जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप जिस तरीके से तब्दील होती हुई नज़र आ रही है, उससे साफ ज़ाहिर होता है कि नए अलायंस बन रहे हैं, नए इत्तेहाद की अलाइनमेंट्स हो रही हैं। जब वर्ल्ड में देखते हैं तो अमेरिका और यूरोप को डिस्टेंस होता देख रहे हैं, फासले बढ़ते हुए देख रहे हैं। नेटो पे उनका एतमाद ख़त्म होता हुआ देख रहे हैं, और नेटो की मौजूदगी में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इनके आपस में दिफाई मुआहदे हो रहे हैं कि एक पे हमला दूसरे पे हमला तस्वुर होगा। और ट्रेड वार जो है, टैरिफ वार जो है ट्रेड पे, वो अपनी पीक पे पहुंच रही है। और यही वो हालात थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले थे, और जिनकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो रूनुमा हुई थी। और यही हालात आज फिर उसी की याद करा रहे हैं। जो 10-15 साल पहले अटलांटिक की जगह पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एशिया पैसिफिक ने ली थी, और एशिया पैसिफिक में क्वाड बनाया गया। क्वाड का मकसद क्या था? चाइना को की बढ़ती हुई मैरीटाइम पावर को उसको चैलेंज करना। और उस क्वाड में 4 ताकतें थीं। अमेरिका था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, और इंडिया भी उसमें शामिल हुआ, क्योंकि इंडिया अपने आप को इस खित्ते की ताकत समझ रहा था। वो इंडियन ओशन में पावर बैलेंसर समझ रहा था। लेकिन पिछले चंद हफ्तों में हम देख रहे हैं कि क्वाड भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी अहमियत खोता जा रहा है। रिसेंटली जब एक हवा खड़ा हुआ कि ताइवान पे शायद चाइना हमला करने वाला है, तो उस पे क्वाड के सरगना अमेरिका ने जब अपने क्वाड के बाकी मेंबरान से पूछा कि अगर चाइना ताइवान पे हमला करता है तो आप किस एक्सटेंट तक हमारे साथ जाएंगे, न जापान ने जवाब दिया, न ऑस्ट्रेलिया ने जवाब दिया, और न इंडिया ने। बल्कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो इस वक्त चाइनीज सदर के पास पहुंचा हुआ है, अपने तल्लुकात को रिवाइव कर रहा है, रीडायरेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से जब हम माइब की पाक व हिंद जो कन्फ्लिक्ट है वो, या ईरान इजराइल की वार का इख्तिताम देखते हैं, तो उन दोनों के इख्तिताम पर हमें खित्ते के अंदर भारत टोटली इररिलेवेंट होता हुआ नजर आ रहा है। भारत का वो दावा या वो पोजीशन कि वो खित्ते का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है,
وہ دھڑام سے نیچے گرتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ اس وقت مائی کنفلکٹ کے بعد پاکستان کا جیو پولیٹیکل پروفائل، جیو سیکورٹی پروفائل اتنا اوپر چلا گیا کہ وہ نہ صرف انڈیا کا پیئر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، بلکہ خطے کا سیکورٹی کے ساتھ ساتھ خطے کی پیس کا سٹیبلائزر بھی مانا جا رہا ہے۔ اس خطے میں نہ صرف ساؤتھ ایشیا بلکہ مڈل ایسٹ والے بھی اس کو اپنی طرف سے اس کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ چینجز ہیں جو بھارت کے لیے حیران کن ہیں، اور بھارت اسی حالت میں اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو سنبھالنے کے لیے وہ نیا بیانیہ گھڑا۔ اس کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے، ڈپٹی چیف آف آرمی نے پاکستان کی جیت کا کریڈٹ پاکستان کو دینے کے بجائے بہانہ ڈھونڈا کہ ہندوستان تو پاکستان کے ساتھ ساتھ دو اور طاقتوں سے بھی لڑ رہا تھا۔ اٹ واز 3 فرنٹ وار۔ چائنا اور ترکی بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ چائنا کو ٹیگ کرنا تھا ایک طرف سے کہ پاکستان کی جو جیت ہے اس کی اہمیت کم ہو جائے، اور اپنی پبلک جن میں ریزنٹمنٹ اور مایوسی انتہا میں پہنچی جا رہی تھی، اس ہندوستانی عوام کو بہانہ پرووائڈ کرنا کہ ہم ہارے ہیں تو کیوں ہارے ہیں۔ اسی دوران بھارت کے مغرب میں ٹرائی لیٹرل انگیجمنٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے چائنا، پاکستان اور افغانستان کی۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس خطے میں جو افغانستان اور ایران میں جو بھارتی پراکسیز کے لیے سیف ہیون تھے وہ شرنک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بھارت کے مشرق میں بھی نئے اکنامک اور سیکورٹی اتحاد امرج ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا کی ملاقاتیں انڈیا کے لیے انتہائی خطرے اور تشویش کا باعث بن رہی ہیں۔ اس سیکورٹی میں انڈیا جو کسی دور نہیں بلکہ چند مہینے پہلے تک اس خطے کا داتا سمجھتا تھا اپنے آپ کو، اور باقی سب کو اپنی طفیلی ریاستیں سمجھتا تھا، اب ان کے سامنے وہ اس کے دسترس سے نکلتی جا رہی ہیں۔ چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے میانمار میں الفا کے کیمپوں پہ ڈرون سے اٹیک کیا اور کچھ الفا کے بندے اور لیڈرشپ ماری گئی۔ یہ انڈیا کا وہی بیانیہ تھا جو اس نے پاکستان کے خلاف کھڑا کیا تھا، جو نیو نارمل جسے نام دیا تھا کہ دہشت گردوں کے پیچھے ہم کسی بھی سرزمین میں جا سکتے ہیں، پاکستان میں اگر آئے تو پاکستان سے تو مار پڑ گئی ان کو۔ انہوں نے کہا کہ چلو اپنا گرتا ہوا امن بحال کریں اور برما جیسے کمزور ملک میں ہم چلے جائیں، اور وہاں پر الفا کو سرجیکل سٹرائک کر کے دو جو ہے وہ مقصد حاصل کریں۔ ایک اپنا جو نیو نارمل ہے اس کو ری اسرٹ کرنا، اور دوسرا چائنا کو میسج دینا کہ آپ کا سی پیک جو میانمار اور چائنا کا جو ہے اکنامک کوریڈور ہے وہ ابھی بھی ہمارے تھریٹ میں ہے، جس طرح پاکستان میں سی پیک ہمارے تھریٹ کے اندر ہے۔ اس طریقے سے اس نے چائنا کو اور میسج بھی دینا تھا کہ جی آپ کی جتنا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، بلینز آف ڈالر کی جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، وہ ساری ہمارے دسترس میں ہے اگر ہمارے سے تعلقات ٹھیک نہیں کرو گے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑھ کر انڈیا نے کیا وہ چائنا کی ون چائنا پالیسی کو چیلنج کرنا۔ دلائی لاما جو 1960 سے 59 سے انڈیا کے پاس ہے، اس کے دھرم شالہ میں رہ رہا ہے، اس کو کئی سالوں سے پرسو کیا جا رہا تھا کہ آپ اپنا جانشین نامزد کریں، وہ جانشین بھی انڈیا کے تسلط میں ہو، تاکہ انڈیا جس طرح دلائی لاما کو یوز کر کے تبت کارڈ کھیلتا رہا ہے، اس طرح چائنا کو آئندہ بھی وہ انڈر پریشر رکھے۔ اور فائنلی لاسٹ ویک دلائی لاما نے اپنی جو 90th برتھ ڈے تھی اس پہ نئے دلائی لاما کا رائٹ اپنا پوزیس کرنے کا، ہولڈ کرنے کا اختیار اپنے پاس رکھ لیا، جس کو چائنا نے امیڈیٹلی ریجیکٹ کیا۔
اور چائنا نے اس ایکشن کو نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ انڈیا کو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا کی تشبیہ دی۔ اسی حالات میں جے شنکر چائنا جاتے ہیں 6 سال کے بعد ایس سی او کی فارن منسٹر کی میٹنگ میں۔ اس کا ایم کیا ہے؟ کسی طریقے سے اپنا بگڑتا وہ بیلنس آف پاور جو ہے، بیلنس آف انفلوئنس خطے میں ہے، اس کو واپس لے، اور وہ صرف ایک طریقے سے ہو سکتا ہے کہ چائنا سے تعلقات بہتر کیا جائیں۔ جاتے ہی وہ ڈپٹی پریزیڈنٹ چائنا سے ملاقات کرتا ہے، فارن منسٹر سے ملاقات کرتا ہے، اور وہاں اظہار کرتا ہے کہ بھارت اور چائنا جو ہے اپنے تعلقات بائی لیٹرل ریلیشن امپروو کر سکتے ہیں، اپنے شکوک و شبہات دور کر سکتے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اچھے طریقے سے رہیں۔ ابھی 2 دن ہی نہیں گزرے تھے، بلکہ 1 دن ہی پریس کانفرنس کو اور میٹنگ کو نہیں گزرا کہ کل شام کو جے شنکر نے جب اپنا ایڈریس کیا، اس ایڈریس میں اس نے پھر وہی بات کی۔ اس نے پہلگام کا واقعہ بیان کیا اور ایس سی او کو یاد دلایا کہ آپ تو قائم ہی اس لیے ہوئے تھے کہ آپ نے ٹیررزم، سیپریٹزم اور ریڈیکلائزیشن کے خلاف لڑنا تھا، آپ پہلگام پہ کیوں خاموش ہیں؟ حالانکہ وہ بتانا بھول گیا ایس سی او والوں کو کہ پہلگام اگر باہر سے ہوا ہے تو کس نے کیا، کوئی ثبوت ہے؟ اسے بلکہ اپنا فیلئر ہے انڈیا کا۔ دوسرا، اس نے چائنا کو انڈائریکٹلی وہاں پر سنایا کہ جو ممبر کنٹریز ہیں ان کو ہماری سوورنٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا خیال کرنا چاہیے جب وہ اپنے اکنامک منصوبے بڑھاتے ہیں، ڈیولپمنٹ پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں، تو وہ ہماری سوورنٹی کو چیلنج نہ کریں ڈسپیوٹڈ ایریاز میں۔ سو انڈائریکٹلی وہ چائنا کو کوشچن کرنا تھا، اس کے بی آر آئی کو اور اس کی ڈیولپمنٹ کو۔ اب ان حالات میں انڈیا چائنا کے قریب ہو رہا ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ مزید دور ہو رہا ہے۔ جب میں یہ حالات دیکھتا ہوں تو مجھے اس الزام تراشی کے بعد مجھے لگ یہ رہا ہے کہ انڈیا کے حالات کافی اور دگرگوں ہونے والے ہیں۔ میں مستقبل قریب میں جو دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا پہ اکنامک سینکشن لگنے والی ہیں یو ایس سے، اس کی وجہ کوئی بھی اس کی وجہ یہ جو ٹیرف ٹریڈ کی بار ٹرمپ نے شروع کی تھی وہ ہو سکتی ہے، اس کی وجہ کل کے نیٹو چیف کا بیان جس میں اس نے انڈیا پہ سینکشن لگانے کی بات کی، کیونکہ انڈیا رشیا سے تیل خرید رہا ہے، اور یہ سینکشن جو انڈیا پہ ہیں وہ ہو سکتا ہے جو اس نے انڈس واٹر ٹریٹی کی انٹرنیشنل وائلیشن کی ہے، اس وائلیشن کے زمرے میں بھی اس پہ لگ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے انڈیا کے اندر اسپیشلی اس کی ساؤتھ ایسٹرن سٹیٹ کے اندر انسرجنسی پھر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ وہ جو انسرجنٹس ہیں وہ انٹینسیفائی ہو رہے ہیں، اور کوئی دن دور نہیں جب انڈیا کے لیے وہ علاقہ ان 7 ریاستوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ مجھے ریئلی وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ صرف وہ نہیں بلکہ چائنا کا اروناچل پردیش جو ریاست ہے جسے چائنا کلیم کرتا ہے انڈیا کی ریاست ہے، وہ سب سے نارتھ ایسٹ ریاست ہے، اور اس کو بھی حیرانگی یہ ہے کہ کل صبح رشین سرکاری ٹی وی نے اروناچل پردیش ریاست کو پہلی دفعہ انڈین ہیڈ اسٹیٹ کا نام دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کی جو ڈسپیوٹنس ہے اس کے اوپر چائنا کا کلیم ہے، وہ کلیم انڈائریکٹلی ظاہر ہو گیا ہے۔ اور مجھے بنگلہ دیش میں انڈیا کی پراکسی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ہمارے اپنے پاکستان کے فطرت الہندوستان اور فطرت الخوارج ان کے گردن میں رسیاں ٹائٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ان کے لیے پناہ گاہیں جو ہے افغانستان کی اور وہ ایران کی وہ ختم ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر قادر بچ بلوچ کو اجازت۔